अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। अल्लाह यार और साहब, क्या खैरत हाल से है? हैं भाई? कैसे ठीक आप? हैं? आप ठीक हैं जी, भाई? अल्लाह का शुक्र। अल्लाह आपको इज्जत अल्लाह दे का मेरे भाई। शुक्र है। हुक्म जी, करें बहुत मेरे भाई। शुक्रिया। थैंक यू सर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अजबलगु मिदहतुल काइलून वला अल्हम्दुलिल्लाह। युसीना माहुल आदून वला युद्दी हक्कहुल मुजताहिदून। अल्लाह आपको सलामती दे। अल्हम्दुलिल्लाह आपसे तीसरी दफा बात हो रही है। और माशाल्लाह। इस शेर के साथ के मकदूर हम में कब है तेरे वस्फों की रकम का, हक्का के हम्म, खुदावन तू है लाहो कलम का। और माशाल्लाह। हम नहीं हैं किसी सुल्तान दुनिया के गुलाम, हम अगर हम्म, नाम हुसैन इब्ने अली आ जाए तो मन गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम। तो माशाल्लाह माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। मैं अल्लाह इंतहाई आपको सलामती दे। इख्तिसार के साथ आपका जो टाइम की नज़ाकत को समझते हुए को जी मरजैयत के हवाले से चूँकि मौजू है, तो मैं ये जी समझता हूँ कि और मैं आपसे इस हवाले से थोड़ा-सा इस्तदलाल करूँगा। और जी इस सर। तरह की मरजैयत का जो बेसिकली मैं समझता हूँ कि ये एक ईरान का जो एक बाकायदा पॉलिटिकल गवर्निंग सिस्टम है, जो उनके लिए हम्म, तो मुफीद हो सकता है, या उन्होंने अपने लोगों को एक मजहबी मुकद्दसियत का ढांचा अपने हम्म, ऊपर चढ़ा के, ताकि लोगों को उस मजहबी मुकद्दसियत के हवाले से अपने आप को मुकद्दस पेश करके, ताकि वो हम्म, अपनी गवर्नमेंट सिस्टम को मजबूत करें, ताकि कोई सवाल ना उठा सके। मैं सही। ये समझता हूँ कि ये सिर्फ मरजैयत का सिस्टम और विलायत फ़कीह, ये उनका पॉलिटिकल एक गवर्निंग एक मतलब स्ट्रक्चर है। आप बात करते जाए, बाकी मैं जो आता हूँ। ठीक है, आप बात, मैं सुन रहा हूँ, आप बात करते जाए। बिस्मिल्लाह जी, करें। अच्छा, कंटिन्यू करें बस। बाकी जो जो इज्तिहाद का इशू है, हम मैं समझता हूँ क्योंकि हम जो इमामत का सिस्टम हम ले रहे हैं कि बाद अज़ रसूल हम इमामत का सिस्टम एक लेते हैं, तो फिर तो हम अगर मरजइयत और इज्तिहाद पे आते हैं, तो फिर तो हम जो देवबंद जो बाकी मकातब फ़िक्र हैं, जिन्होंने बाद अज़ रसूल यही इज्तिहाद का सिस्टम अडॉप्ट कर लिया उस टाइम पे, और हम फिर 11वें इमाम के बाद हमने भी वही सिस्टम अडॉप्ट कर लिया जो पहले, यानी हमने उन्हीं का सिस्टम अडॉप्ट कर लिया जो उन्होंने सोचा था कि हम इज्तिहाद का एक स्ट्रक्चर लेते हैं, ताकि हम कानून साजी कर सकें, इस्लामी कानून कवानीन को हम रिस्ट्रक्चर कर सकें, या अपनी डिमांड के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम उसको ले सकें। तो जो जी जनाब। इज्तिहाद का सिस्टम उन्होंने इमाम मतलब उस दौर में अडॉप्ट किया, हमने 11वें इमाम के बाद फिर दोबारा से हम उसी इज्तिहाद में आ गए, और आज तक हम उस इज्तिहाद का एक मतलब उसकी तरवीज कर रहे हैं। तो मैं समझता सही। हूँ कि हम उसी मौक़िफ़ पे खड़े हैं जिस मौक़िफ़ पे अहले देवबंद या हनफी और मालिकी और शाफी खड़े हैं। तो बिल्कुल एक सही मेरा कहा। पॉइंट ये है। और जी। इज्तिहाद का सिस्टम, अब एक मुजतहिद ईरान में बैठा है या कहीं पे जगह पे बैठा है, तो भाई पहले तो मैं उसका करैक्टर कैसे असेस करूं कि भाई वो जो कह रहा है वो क्या सच भी है, या उसका एनालिटिकल व्यू क्या है, वो हम्म, किन हदीस की बुनियाद पे फतावा दे रहा, मुझे नहीं पता। हम्म, और मुझे ये भी नहीं पता कि उसका जाती करैक्टर क्या है, झूठ बोलता है, सच लिखता है, उसका अकली हम्म, लेवल क्या है, उसका शऊर क्या है। बस मुझे बता दिया गया ये मुजतहिद है, इसकी पैरवी करो। भाई क्यों करूं? मेरे पास अकल है, अल्लाह ने मुझे अकल दी है। अफला जी। यतदब्बरूना फिल कुरान अम्मा ला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। कुरान ने कहा है कि आप गौर क्यों नहीं करते? तो मैं क्यों किसी की बात को मनोवान, वो उसने कह दिया कि ये इस तरह करना है, तो मैं मुझ पे मेरे अल्लाह ने मुझ पे पाबंदी दी है, मुझे हुक्म दिया है कि आप गौर करें। ठीक है, हम्म, मेरा हक है कि मैं दूसरों की राय सुनूं, जो बेहतर लगे मैं अडॉप्ट करूं। तो इज्तिहाद के हवाले से मैं ये समझता हूं कि ये हमारा एक इंतहाई बेकार सिस्टम है। वो इस वजह से कि भाई मेरे पास उस मुजतहिद को देखने का कोई जरिया ना, मैं उस पे अच्छा चले मैं उससे दूबदू मुलाकात तो कर सकूं, लेकिन मैं उसकी शख्सियत को असेस कैसे करूं कि भाई ये बंदा, ये इसका करैक्टर क्या है, क्या आया मासूमीन के हवाले से इसका क्या नजरिया है, और फिर इसके जाती अफ़ाल क्या हैं, हलाल और हराम के हवाले से इसका क्या किरदार है। तो ये बुनियादी जो चीज़ें हैं, ये जो मुजतहिद की रिक्वायरमेंट है, उनका सिर्फ हमें यानी कि हमें बस ईमान लेके आ जाओ, जो भी है। अभी मैं सिस्तानी साहब को नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानते, तो भाई मैं उनकी कैसे हर चीज़ मान लूं, और फिर मैं ये भी समझूं कि मैं जो करूंगा मुजतहिद के कहने पे, वो क़यामत के दिन वो जिम्मेदार, वो क्यों जिम्मेदार होंगे भाई? किया मैंने है, जिम्मेदार वो कैसे हो गए? तो एक तो ये बात होगी। अच्छा, उससे आगे
دوسری چیز ہے میں جو مجھے بالکل مرجعیت کے حوالے سے یا اجتہاد کے حوالے سے میں بالکل اس حوالے سے کلیئر ہوں جو آپ کا موقف ہے. بٹ ابھی پرابلم یہ ہے کہ دوسرا جو سسٹم ہے جس پہ آپ دلائل دے رہے ہیں کہ آپ خود ایک تمام احادیث کے حوالے سے ائمہ معصومین کے فرمان کے حوالے سے آپ آگاہی کریں پہلے اور پھر خود سے ڈیسائیڈ کریں کہ کیا آپ کو کرنا ہے. ائمہ معصومین علیہ السلام کے کیا اقوال ہیں اور کیا ان کا احکامات ہے. اب میرے لیے میری لائف میں سب سے پہلا جو میرا ایشو ہے کہ میں نے اپنے بچوں کا نان و نفقہ اپنی وائف کا اپنی فیملی کو مینج کرنا ہے, ان کے لیے روزی کہ کیا میں اس سسٹم میں پڑ جاؤں گا تو میرے تو 40 سال ادھر لاگ گئے. نہ میرے پاس سورسز ہوں گے کہ میں احادیث کی کتابیں اکٹھی کروں میں اور ساری احادیث. ابھی تفسیر نمونہ دیکھ لیں, اس کو پڑھتے ہوئے اس کو دیکھتے ہوئے تو میں آلموسٹ سالوں سال گزر جائیں گے. اور اسی طرح مختلف احادیث جاسول کافی, فروع کافی, روضہ کافی, پھر تہذیب, ابصار, من لا یزر الفقی, اور پھر اس کے علاوہ دیگر احادیث. تو ان تمام احادیث کو میں کیسے ایک کامن مین وہ کیسے خود سے وہ ساری چیزیں پڑھ کے اور پھر ایک انالیٹیکل ویو اپنے آپ کو سمجھے کہ یہ چیز ٹھیک ہے میں اس پہ عمل کروں. پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میرے محترم بھائی, جو مجتہدین فرماتے ہیں نا, وہ فرمانا کیا, وہ جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجتہد کے فتوے پہ عمل کرنا ہے. آپ کے زندگی کے شعبے کے جتنے مسائل ہیں وہ کیا کہتے ہیں, آپ نے مجتہد کے فتوے پہ سیکھنا ہے, اس کے مطابق عمل کرنا ہے. اس کے فتوے کہاں ہوں گے؟ اس کے فتوے کسی کتاب میں ہوں گے نا. اگر کتاب میں آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو کسی سے پوچھ کے وہ آپ کو سکھا دے گا. اس کا اور طریقہ نہیں ہے. وہ یہی کہیں گے اس کا اور طریقہ نہیں ہے. انہوں نے ائمہ علیہ السلام کی جگہ کس کو بٹھایا؟ سیستانی کو بٹھایا. کہتا ہے اس کے اقوال آپ پہ حجت ہے, حدیث حجت نہیں ہے. اچھا, اب اس کے اقوال ہم کہاں سے سیکھیں گے؟ کہتے ہیں وہ کتاب میں لے کر پڑھو. آپ کہیں گے کتاب مجھے نہیں پڑھنا آتا, تو کہتا ہے ایسے شخص کے پاس جاؤ جس کو پڑھنا آتا ہے, اس سے پوچھو, یا اس کو کال کرو, ای میل کرو, جو بھی وہ آپ کو سمجھا دے گا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں. وہ بھی یہی کہیں گے. ٹھیک ہے. اب آپ آتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ طریقہ باطل ہے. یعنی آپ حدیث کو چھوڑ کر, اہل بیت علیہ السلام کا اقوال افعال کو چھوڑ کر کسی اور کی باتیں آپ پکڑ لیں. یہ تو کفر ہے بھائی. یہ تو دین کا, یہ تو خیانت ہے, یہ تو چوری, یہ تو ضلالت, غوایت یہی ہے. تو صحیح طریقہ کار کیا ہے اس کی طرف آتے. آپ نے کہا تفسیر نمونہ ہم پڑھیں, یہ تو زندگی نکل جاتی ہے اس میں. پھر بحار الانوار پڑھیں, پھر من لا یزر الفقی پڑھیں. میرے عزیز, میرے بھائی, دنیا کی ساری احادیث پڑھنا لوگوں پہ واجب نہیں ہے کہ دنیا میں جتنے حدیث ہے, جتنے بھائی تفسیر ہیں وہ آپ پڑھ لیں. یہ میں نے کبھی نہیں بولا. عرض یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہماری نماز صحیح ہو, ہمارا روزہ صحیح ہو, یہ جو احکام بنیادی ہمارے پاس ہیں اہل بیت علیہ السلام کو, اس کو سیکھنے بغیر اس کا کوئی چارہ کار نہیں ہے. سیکھیں گے تو عمل کریں گے بھائی. نماز جب آتی نہیں تو کیا نماز پڑھیں گے؟ اور بھائی کوئی نماز سیکھے بغیر کوئی نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھے. وہ سیکھیں گے تو پڑھیں گے نا. روزہ کس چیز کا نام ہے؟ وہ روزے کے مسائل سیکھیں گے تو روزہ رکھیں گے نا. اب میرے پاس کوئی ایسا نسخہ ہو کہ سیکھے بغیر یا سیکھنے کے بغیر لوگوں کام, یہ مجھے نہیں آتا بھائی. یہ سرس ہو, چاہے آپ مقلد بھی بنے, وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو سیکھنا پڑے گا بھائی, یا کتاب سے دیکھ کے یا کسی سے سن کے, کسی کے کلاس میں جا کے. سیکھنے کے بغیر بھائی عمل نہیں ہو سکتا. تو عرض یہ ہے کہ یہ جماعت مجتہدین کا ایک بہت بڑا حربہ ہے, ایک بہت بڑا فریب ہے, ایک بہت ہی بڑا دھوکہ ہے کہ آپ اتنی احادیث کی کتابیں کب پڑھیں گے. کوئی سب احادیث پڑھنا ضروری نہیں ہے, لیکن جو مسائل میں آپ کا ابتلا ہے, جو آپ نماز پڑھتے ہیں, وضو پڑھتے ہیں نا, ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ مجتہد کا فتویٰ, وہ کہتے ہیں مجتہد کا فتویٰ پڑھو, ہم کہتے ہیں مجتہد کا فتویٰ حجت نہیں ہے, حدیث حجت ہے. اب سب لوگ, کچھ لوگ حدیث پڑھ سکتے ہیں بھائی, اس طرح نہیں کہ کوئی نہیں پڑھ سکتا حدیث. بہت سارے لوگ ہیں آپ کے پاکستان میں, انہوں نے 8ویں جماعت پڑھی ہے, 10ویں جماعت پڑھی, ان کو اردو پڑھنا آتا ہے. اردو پڑھنا آتا ہے, پڑھ لیتے ہیں, بہت آسانی سے پڑھ لیتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں, سب لوگ نہیں, بہت سارے لوگ. اب شاید پاکستان میں وہ 50% ہے یا 60, جتنے آبادی ہے, تو ان کو اگر کوئی حدیث کا کتاب کا صحیح ترجمہ ہو تو وہ پڑھ لیتے ہیں بھائی. وہ پڑھ لیں گے بھائی, وہ سمجھ بھی جائیں گے. اور یہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ نہیں سمجھیں گے. البتہ یہ ہے کہ حدیث کا ترجمہ صحیح ہونی چاہیے نا. اب کسی نے غلط ترجمہ کیا, اس میں حدیث کا تو قصور نہیں ہے. جیسے مجتہد کا کتاب ہے نا, مجتہد تو اردو میں کتاب تو نہیں لکھتا, وہ تو عربی فارسی میں لکھے گا, کسی نے ترجمہ کیا ہوگا. تو اگر اس کے ترجمے پہ آپ عمل کرتے ہیں, اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو حدیث کے ترجمے میں آپ کو مشکل پڑ جاتی ہے.
تو بہت سارے لوگ وہ پڑھ سکتے ہیں بھائی، اس میں بہت سارے احادیث ہیں جو آپ کو سمجھ آ جائے گی. آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حدیث ہے کہ وضو پڑھتے وقت، وضو کرتے وقت مثلا، یا امام جعفر صادق 3 دفعہ کھلی کرنا، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا، یہ اب کوئی شخص اس حدیث کو اردو میں پڑھے، اس کو سمجھ نہیں آتی. اور بھائی کوئی کہتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی، یہ کیا بھائی؟ یعنی جس کو پڑھنا لکھنا آتا ہے اکثر لوگ یہ پڑھ لیتے ہیں سمجھ جائیں، لیکن بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے بھائی. یہ بھی ہے، سمجھ نہیں آتی بھائی، وہ یا پڑھ نہیں سکتے، یا بعض احادیث ہیں ہم نے پڑھ تو لیا لیکن ابھی ہمارے ذہن میں سوال ہے کہ بھئی اس سے مراد کیا ہے، اس لفظ سے مراد کیا ہے، اس جملے سے مراد کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ تو فتوے کی کتاب میں بھی ہے نا، فتوے کی کتاب بھی پڑھیں گے. اس طرح نہیں ہے کہ سب فتوے ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے. بہت سارے فتوے کے ایسے فتوے ہیں کہ وہ اس میں ابہام رہتا ہے بھائی. ایک عام آدمی جب اس کو پڑھتا ہے اس کو وہ بات پوری طرح سے نہیں سمجھ آتی کہ یہ مجتہد صاحب کا جو فتویٰ ہے اس میں یہ مطلق ہے یا اس میں کوئی شرط ہے یا اس میں مراد کیا ہے، اس جملے کا مطلب کیا ہے، تو وہ کسی عالم سے جا کے پوچھ لیتا ہے. تو اسی طرح حدیث میں ہم نہیں کہتے کہ سب لوگ پڑھ سکتے ہیں، نہیں، بہت سارے لوگ ان پڑھ ہیں، ان کو کتاب نہیں پڑھنا آتا. بہت سارے لوگ ہیں وہ پڑھ لیں گے لیکن ہر جملہ نہیں سمجھیں گے، بعض جملے میں پھنس جائے گا. تو اس کا طریقہ کار کیا؟ ہمارے پاس کوئی اس میں کوئی سحر والا طریقہ نہیں ہے، کوئی جادو جفر وہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم بھائی کوئی طریقہ وہی ہے بھائی کہ اگر پڑھنا نہیں آتا تو اس آدمی کے پاس جانا ہوگا نا جس کو پڑھنا آتا ہے. یہ علماء کا رول کیا ہے بھائی؟ علماء کس چیز کے مرض ہے، کس مرض کی دوائیاں ہیں یہ، وہ کس کام کے ہیں یہ؟ میں سر متا کرنا ان کا کام ہے کہ بیواؤں کے ساتھ یہ متا کر لیں. ٹھیک ہے، آپ تو وکیل ہیں، آپ کو تو پتہ ہے طلاقیں جو ہوتی ہیں علماء فوراً پہنچ جاتے ہیں بیوہ کے پاس، طلاق شدہ کے پاس. ٹھیک ہے نا؟ وہ بھائی سب ان کا کام یہی ہے کہ بھائی کہتے ہیں میں عالم آ جاؤ، متے کتنی ثواب ہے. یا ان کا کام یہی کہ احکام لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام کا حدیث سنائیں. یہ تو علماء کا کام ہے کہ بھائی لوگوں کو سنائیں، اور یہ عوام کا بھی ذمہ داری ہے کہ لوگوں اس شخص کے پاس جائیں جو آپ کو حدیث سکھائے گا. تو عرض یہ ہے، یہ جو احادیث جو ہمارے نماز کے متعلق ہے نا، یہ ایک دفعہ اگر آپ نے سیکھ لی، اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے نماز سیکھنے میں. یہ نماز سیکھنے سے کوئی فرار نہیں ہے بھائی کم نماز ہے یہ مشکل ہے ہم کیسے سیکھنا ہے. نماز آپ کو سیکھنا ہوگا. یہ جو نماز کی احادیث ہیں یہ بہت کم ہے بھائی. یہ کچھ احادیث ہیں، یہ فتووں سے زیادہ آسان ہے. یہ مجتہدین کے فتوے جو ہے نا توضیح المسائل، یہ بڑے پیچیدہ، ان کے جملے پیچیدہ ہوتے ہیں، اس میں بہت ہی ٹائٹ قسم کے ہوتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث جو ہیں وہ کنورسیشن ہے، محاورہ ہے، سوال جواب ہے اکثر لوگوں سے، اور انہوں نے لوگوں سے عام لہجے میں بات کی ہے. تو اس کا اگر صحیح ترجمہ ہو تو اکثر لوگ سمجھ جائیں گے بھائی. اگر کسی کو پڑھنا نہیں آتا تو وہ کسی عالم کے پاس جائے. جی سر بولیں. اچھا، میں اس میں یہ چاہ رہا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجتہد بیسیکلی ان کا آپ کی نظر میں ایک یا کوئی بھی عالم ہے، اس کا کام یہ ہے کہ بیسیکلی وہ بجائے اپنا نظریہ نافذ نہ کرے بلکہ حدیث بتا دے آگے. بندہ جو ہے اس کی چوائس ہے، عقل اس کو دیا ہے، شعور تو دیا ہے اللہ پاک نے ہر انسان کو، تو اس پہ لازم ہے کہ وہ اپنا اس حوالے سے اگر وہ سمجھتا ہے کہ واقعی ائمہ کے اور قرآن کے حوالے سے اور جو قرآن کی روح ہے اس کے مطابق ہے یہ حدیث، تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر لے، اگر نہیں ہے تو وہ اس کو ریجیکٹ کر دے. ٹھیک ہے، یہ اس کا حق ہے. بٹ دوسری طرف یہ ہے کہ احادیث کی جو ایک رجال کا سسٹم ہے، اب کالا فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں، اچھا یہ 20 لوگوں کا ایک یا 20 سیڑھیاں ہیں اس پہ. ابھی میں علم رجال مجھے کیا میں اسیس کروں کہ کیا فلاں بندہ جھوٹا تھا سچا تھا جس نے حدیث امام کی روایت کی ہے، اس کا کیا کریکٹر تھا. تو یہ کمپلیکیشن، اتنی سسٹم میں کمپلیکیشن. اب چلے ٹھیک ہے، میں اس بات پہ بالکل ایگری ہوں کہ جو مجتہدین والا سسٹم ہے بیسیکلی یہ ایک ذاتی انالیٹیکل ویو، یعنی اس کی ذاتی رائے ہے. اچھا، اب یہ ایشو یہ ہے کہ جو ماڈرن مسائل ہیں، ماڈرن ایشوز ہیں، اس کے حوالے سے تو نہ حدیث موجود ہے نہ احکامات موجود ہیں. فار ایگزامپل کہ ابھی اسلام میں یا قرآن میں، ایون حدیث ائمہ معصومین کے علیہ السلام کے فرامین میں بھی جو نماز کے حوالے سے اوقات ہیں وہ ظاہر عرب کے جو ماحول تھا، عرب کا جو انوائرمنٹ تھا اس کے حساب سے تھے. شاید کہیں پہ بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ اس ٹائم پہ اگر عرب میں روزے کا افطار کا ٹائم یہ ہے تو کسی دوسرے ملک میں تو اس ٹائم پہ دوپہر ہوگی. یہ کسی حوالے سے یہ ایون بتایا ہی نہیں گیا کہ یہاں پہ ٹائم اور ہو سکتا ہے، دوسری جگہ پہ اور ہو سکتا ہے. اچھا، کئی ایسے ممالک آپ تو بہتر جانتے ہیں، کئی ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پہ دن اور رات مطلب بہت لمبا ٹائم ہوتا ہے. تو ایسے مسائل، اور ایون جہاز پہ جا رہے ہیں تو ادھر کے جو ایشوز ہیں وہ تو ظاہر ہے کسی نے اس کو ایک مسئلے کا سلوشن دینا ہی ہے. یا نشے کی اور صورتحال کافی ساری سامنے آ چکی ہیں.
اچھا، بینکاری کے حوالے سے، سود کے حوالے سے، یہ جو جدید مسائل ہیں ان تو اہل کا بیت کو چھوڑتے ہیں سلوشن نا، تو پھر احادیث اہل بیت کو چھوڑتے ہیں، مسائل زیادہ ہیں، اہل بیت کو چھوڑتے نہیں ہیں نہیں اہل بیت حلال کو چھوڑ دیتے ہیں بھائی، چھوڑ دیتے ہیں ان کو، وہی نہیں دین میں اربوں والا آپ دین سے ہے نا، اربوں والی دین ہے، حلال چیز چھوڑ دیتے ہیں بھائی ان کو ٹھیک ہے نہیں نہیں اچھا مجتہدین تھوڑی امام چینج کرتے ہیں، امام چینج کرو بھائی، موجودہ امام کو پکڑتا ہے مجتہدین کو نہیں نہیں، کوئی اگر مولا علی سے کوئی بہتر ہوتا تو ہم ضرور اس بالکل بارے میں غور کرتے، کیونکہ ملا نہیں ہمیں. تو اس حوالے سے میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم پھر ایک تو بند گلی میں داخل اگر اس طرح ہے کہ جدید مسائل کے حوالے سے حدیث بھی موجود نہ ہو، قرآنی احکامات بھی موجود. قرآن نے کہہ دیا کہ ہم نے سب طبیاناً لکل شے، ہم نے اس میں ابھی سب سن لیں کچھ بھائی، ابھی بیان سن کر لیں بھائی صاحب، وکیل صاحب سن لیں. جی جی دیکھیں ابھی آپ نے جی کہا نا کہ میں کہتا ہوں کہ عالم دین کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے حدیث سمجھا، اپنے سے اضافہ نہ کریں، اپنے سے کم نہ کریں. مجتہدین بھی یہ کہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں فتووں کے متعلق، کہتے ہیں علماء کا کیا کام ہے کہ ہمارے مقلدین کو ہمارے فتوے سکھا دیں. عالم دین فتوے کو چینج نہیں کر سکتا بھائی. عالم دین جو آپ کے شہر محلے کا جو عالم ہے، لوگ اس کے مقلد نہیں ہیں، اس کا کیا ذمہ داری ہے؟ اس کی ذمہ داری یہی ہے کہ سیستانی صاحب کا جو فتویٰ ہے وہ یوں کا کیا بولتے ہیں اردو کا جو لفظ ہے، عیناً بعین ہی لوگوں کو سکھا دے. ہاں جو کا تو اس میں کم نہیں کم اگر کر دے تو بھائی وہ اس نے غداری کی ہے، اضافہ کیا تو غداری کی ہے نا، وہی اسی طرح سکھانا چاہیے. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں نا بھائی، ہم نے تو کوئی غلط بات تو نہیں کیا کہ امانت داری سے بھائی اہل بیت علیہ السلام کے جو احکام ہیں، ہاں اہل بیت علیہ السلام کی جو باتیں ہیں وہ آپ اس میں اضافہ نہ کریں، اپنے سے کم بھی نہ کریں، چھپائیں، شیعوں کو سکھا دیں بھائی، شیعہ سیکھ جائیں گے بھائی. اچھا اب آپ نے کہا کہ وہ ماڈرن مسائل آتے ہیں نا، کچھ ایسے باتیں ہیں جو حدیث میں نہیں ہیں. ہاں تو دیکھیں اس سے تقلید ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہے، ان کے زمانے میں بھی شیعوں کی ایسی سچویشنز آتے تھے کہ ان کے پاس کوئی مثلا کوئی دوسرے شہر میں رہتا ہے، امام علیہ السلام اس کے پاس نہیں ہے، اور اس زمانے میں رفت و آمد بھی بڑا مشکل تھا نا. آپ مثلا اگر آپ عراق میں ہیں، کوفے میں، وہ پیدل جائیں گے یا ہاں قافلے سے جائیں گے مدینے تک، تو اس میں تو 1-2 مہینے لگتے ہیں پھر واپس آنے میں. تو مسائل آج کی طرح تو نہیں ہے کہ جلدی سے کوئی مسئلہ ہر شخص مسئلہ پوچھ سکتا ہے. تو اس زمانے میں بھی بہت سارے مسائل پیش آتے تھے کہ لوگوں کے پاس حدیث نہیں ہے. تو اہل بیت علیہ السلام نے کبھی اس کا حل یہ نہیں بتایا، دیکھیں کہ آپ کیونکہ مسائل پیش آتے ہیں کہ آپ کے پاس حدیث نہیں، تو آپ جا کے کسی اور کے رائے پہ عمل کریں. یہ انہوں نے طریقہ نہیں بتایا، ٹھیک ہے نا، کہ اگر ایسا مسئلہ آ جائے آپ کے پاس حدیث نہیں ہے، روایت نہیں ہے، تو آپ کیا کریں اس مسئلے میں. یہ نہیں ہے کہ آپ کسی اور کے بات پہ اس کی تقلید کریں. اور عرض یہ ہے کہ میں وہ آپ کے ماڈرن مسائل کی طرف آتا ہوں، لیکن اکثر مسائل جو ہیں ہمارے وہی ہیں دین کے، جو انہیں ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں تھی. نماز پڑھتے ہیں، یہ چینج ہونے والی چیز نہیں ہے. لیکن وضو بناتے ہیں ہم، تیمم کرتے ہیں ہم، روزہ رکھتے ہیں، اور بعض چیزیں ہیں کہ وہ دیکھیں ٹائمنگ کا مثلا آپ نے اشارہ کیا نا، وہ تو اہل بیت علیہ السلام نے بتایا کہ نماز کے ٹائمنگ کون سے ہوتے ہیں، زوال کا وقت کیا ہے، مغرب کا وقت کیا ہے، فجر، وہ تو کسی بھی ملک میں جائیں وہی ہے نا. اگر آپ پولز میں چلے جائیں، جو پولز میں جاتا ہے نا، جو نارتھ پول یا ساؤتھ پول، وہاں پہ جو ہے ہاں دن رات کا پرابلم رہتا ہے. وہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ اگر ہم ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ دن رات نہیں ہے، یا رات ہی رات ہے دن ہی دن، وہاں پہ ہم کیا کریں. ٹھیک ہے، یہ کسی حدیث میں مذکور نہیں ہے. یا کوئی شخص چاند پہ جاتا ہے، وہاں پہ مجھے نہیں معلوم چاند پہ فضا میں اس طرح کے دن رات کا کیا چکر ہوتا ہے. بہرحال وہاں پہ سسٹم ہی بدل جاتا ہے نا، ہمیشہ دن ہے، سورج کا بھی غروب ہی نہیں ہوتا. تو یہ کسی لیکن دیکھیں ایسے مسائل میں اہل بیت علیہ السلام نے نہیں بولا تم جا کے کسی اور کی تقلید کرو. یہ باتیں بہت کم ہیں، نادر ہیں. جو شخص پول میں جاتا ہے، دنیا میں کتنے پاکستانی پولز کو جاتے ہیں؟ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں پولز کو جانے والے. جہاں پہ سورج طلوع نہیں ہوتا 6 مہینے، بہت کم لوگ ہیں. یا چاند پہ کتنے پاکستانی گئے؟ کوئی گیا نہیں پاکستان. فضا میں گیا ہوگا کوئی پاکستانی گیا بھی کوئی اسپیس پہ؟ نہیں، پاکستانی نہیں، ایرانی گئے ہیں. ایرانی پاکستانی ابھی کوئی اسپیس پہ نہیں گیا نا. اچھا جو ادھر کوئی گیا ہی نہیں. اچھا ادھر کوئی جائے تو اس کے متعلق کیا وہ نماز کیسے پڑھے گا، وہ الگ بات ہے. لیکن جو لوگ زمین پہ، ہم تو زمین پہ رہتے ہیں نا، یہاں پہ ہمارے وہی اوقات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، نماز وغیرہ کے اکثر مسائل وہی ہیں. اچھا اب کوئی ایسا مسئلہ اگر پیش آتا ہے جس پہ حدیث نہیں ہے، تو دیکھو میرے بھائی، اس میں نے اس مسئلے پہ تقریر کی ہے، احادیث بیان کی ہے. وہ احادیث آپ آدھا گھنٹے میں سیکھ سکتے ہیں، 25 منٹس میں سیکھ سکتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے کیا بتایا.
کہ اگر کسی مسئلے پہ حدیث نہیں ہے تو آپ کیا کریں. دیکھو اس میں کہیں نہیں ہے کہ آپ تقلید کریں. اس میں جو حل ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو شک پڑتا ہے یہ چیز حرام ہے یا حلال ہے، یا شک پڑتا ہے آپ کو یہ واجب ہے یا حلال ہے، ٹھیک ہے نا، دو شک کے ہو سکتے ہیں، یا تو یہ واجب ہے یا یہ حلال ہے، یا واجب نہیں ہے، مثلا مباح ہے، تو اس صورت میں واجب نہیں ہے بھائی، چھوڑ، واجب نہیں ہے. اگر شک پڑ جائے کہ یہ حرام ہے یا حرام نہیں ہے تو حرام نہیں ہے، اگر شک، مگر مسئلہ ایسا ہو کہ وہ جو ہے وہ حرام سے بہت ملتی ہے، اس کی شباہت، وہ شبہ ایسا ہے کہ وہ حرام سے اس کی شباہت بہت ہے. ہمارے پاس حدیث نہیں، لیکن اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا ایسا مسئلہ اگر پیش آئے تو رک جاؤ. مثلا ہیروئن جو ہے نا، ہیروئن پہ کوئی حدیث نہیں کہ ہیروئن حرام ہے، یا چرس جو ہے حرام ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بہت مضر ہے، اور یہ شراب سے بھی بہت ملتی ہے کہ انسان کے عقل کو معطل کر دیتی ہے. تو اس مسئلے پہ ایسے چیزیں جو حرام سے بہت ملتی ہیں، مثلا کوئی حدیث نہیں ہے، دیکھیں کہ آپ کسی اجنبی مرد کے منی کو جا کر کسی، جی سر، یہ جو بھانگ ہے نا، میں اس کی کوئی فیور میں نہیں ہوں، لیکن اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں، گرمیوں میں جرکان کے لیے بڑی ٹھیک ہے مفید بھائی، ہوتی چرس، ہے، اور بہت ہاں وہ مریوانا کی بات کر رہے ہیں نا، وہ لوگ کہتے ہیں اس کے فائدے ہیں، مجھے نہیں معلوم. اگر چلے وہ مثال میں نقاش ہے نا، وہ مثال میں آپ نقاش کر سکتے ہیں، لیکن ہم فرض کرتے ہیں ایسی چیز ہے جو حرام سے بہت ملتی ہے، ٹھیک ہے نا. مثلا سیستانی صاحب کا فتویٰ ہے کہ عام اجنبی مرد کے منی کو آپ عورت کے رحم میں ڈال سکتے ہیں، اس کے منی سے آپ نطفہ بنا کر اس کو عورت میں ڈال سکتے ہیں، کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ عورت جو ہے اب حاملہ بن گئی، کس سے؟ اپنے شوہر سے نہیں بنی ہے، کسی اور اجنبی اس کو جانتی بھی نہیں یا جانتی ہے اس سے، وہ یہ کہتے ہیں جائز ہے، کہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی حدیث ہی نہیں ہے کہ بھائی ہم اجنبی مرد کا منی جو ہے عورت کے ایگ کے ساتھ ملا کے اس کو فرٹیلائز کریں، پھر اس کو عورت کی جو ہے رحم میں ڈال دیں. یہ کوئی حدیث ہے کہ یہ حرام ہے؟ نہیں، کوئی حدیث نہیں ہے. تو کہتا ہے جائز ہے. تو دیکھیں، لیکن یہ حرام کی بہت شے بھی ہے کہ آپ ایک بچہ بنا رہے ہیں، ایک عورت کو حاملہ بنا رہے ہیں، کس سے؟ ایک اجنبی مرد کے نطفے سے. یہ شبہہ تو ہے نا، شبہہ تو ہے. اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ شبہات میں آپ کا کیا ذمہ داری ہے؟ وقوف کرنا، رک جانا. اگر حلال بین، حرام بین، اور شبہات بین ذالک، حلال واضح حلال ہے وہ تو حلال ہے، واضح حرام ہے وہ حرام ہے. ایک بات شبہات آ جاتے ہیں، شبہات میں آپ کا کیا حکم ہے کہ آپ رک جائیں. تو میں عزیز کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جو شکوک مسائل پیش آتے ہیں، کبھی انسان کو شک ہوتا ہے کہ یہ چیز واجب ہے یا واجب نہیں ہے. اگر حدیث میں نہیں لکھا ہو کہ واجب ہے تو جائز ہے بھائی، مباح ہے، واجب نہیں ہے. اگر شبہ پیش آتا ہے کہ یہ حرام ہے یا حرام نہیں ہے، شک ایسا پیش آ گیا تو بھائی وہ حرام نہیں ہے. شک پیش آ جاتا ہے کہ یہ چیز میرے نماز میں یہ شرط ہے، ریکوائرڈ ہے یا ریکوائرڈ نہیں ہے، اگر حدیث میں نہیں لکھا تو نہیں ہے بھائی، نہیں ہے، شرط نہیں، وہ اللہ آپ کا حساب نہیں لے گا. لیکن صرف ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ وہ حرام سے شباہت رکھتا ہے، کہ آپ کے دل میں شک آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر اس مسئلے میں آپ نے وقوف کرنا ہے، اس مسئلے میں آپ نے احتیاط. یہ اہل بیت علیہ السلام کا حکم. کسی میں یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے کیا کرو، مجتہد کا تقلید کرو. ایک ہاں ہے کہ اگر آپ کو کوئی حدیث نہ ملے کسی مسئلے پر تو آپ دیکھ لیں کہ مخالفین نے جو احادیث علی علیہ السلام سے نقل کی ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام سے مخالفین نے جو احادیث نقل، اس پہ عمل کرو. اجازت دی ہے. مخالفین کا حدیث پہ ویسے اجازت نہیں ہے. اگر کسی مسئلے میں آپ کو شیعہ حدیث نہیں ملتا، مخالفین نے اگر امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے کوئی حدیث نقل کی ہے تو اس پہ آپ عمل کر سکتے ہیں. دوسرا فرمایا اگر کسی مسئلہ پیش آ جاتا، آپ کو اس میں حدیث نہیں ملتا، آپ کیا کریں؟ اس فرمایا کہ جاؤ جماعت عمریہ کے عالم کے پاس جاؤ، اس سے فتویٰ طلب کرو. تم کہہ دو کہ بھئی یہ مسئلہ پیش آیا، میں نارتھ پول کو جا رہا ہوں، نارتھ پول میں ادھر دن رات میں کیا کروں؟ جو جماعت عمریہ کا عالم کہہ دینا اس کے بالکل برعکس عمل کر لینا، کیونکہ ہدایت ان کی مخالفت میں. ہدایت بالکل یہ حدیث ہے بھائی، جو وہ فتویٰ دے دینا بالکل وہ کہہ دے کہ بھئی اس طرح نماز پڑھو یا یہ کرو، تم نے بالکل 180 ڈگری اس کی مخالفت کرنا ہے، تمہارا کام یہی ہے. تو دیکھیں میرے بھائی، یہ بات جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ ہمارے پاس مسائل پیش آتے ہیں جو حدیث میں نہیں ہیں، یہ بہت نادر چیزیں ہیں. اکثر چیزیں حدیث میں موجود ہیں، اور وہ حدیث آپ لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو بخوبی سمجھ آ جاتی ہے. وہ کچھ مسائل ہیں جو حدیث میں نہیں ہیں، خود اہل بیت علیہ السلام نے ان کا طریقہ کار بتا دیا ہے کہ اگر کوئی چیز حدیث میں نہیں ہے تو تم کیا کرو. یہ نہیں بتایا بھائی کہ تم جا کے تقلید کر لینا،
اگر یہ ہوتا نا، اچھا اچھا اگر یہ کوئی حدیث ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ حدیث میں نہیں ہے تو ہم جا کے تقلید کر لینا، تو پھر بھی تقلید صرف اسی مسئلے میں ثابت ہو جاتا نا. پھر بھی تقلید ابھی مطلق ہے، تقلید ابھی تو انریسٹرکٹڈ ہے. ابھی جو شیعہ تقلید کرتے ہیں نا، وہ تو ہر جس مسئلے میں حدیث ہے اس میں بھی تقلید کرتے ہیں. اس میں کہاں وہ صرف ان مسائل میں تقلید کرتے ہیں جس میں حدیث نہیں ہے. اگر ایسی حدیث ہوتی کہ آپ جس مسئلے میں حدیث نہیں ہے تقلید کریں تو پھر اسی مسئلے میں تقلید ہوتی نا، دوسروں میں تو نہیں ہوتی. حالانکہ اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے. اگر کسی مسئلے میں حدیث نہیں ہے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، یہ تو ایک بہت واضح بات ہے بھائی. اس طرح تو نہیں ہے کہ کوئی راکٹ سائنس ہے کہ ابھی لوگوں کو پتہ چلا کہ مسائل میں حدیث نہیں ہوتے. اس زمانے میں بھی ہوتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں کیسے مسائل پیش آ گئے کہ ہم نے مسئلہ کبھی امام علیہ السلام سے نہیں پوچھا. ابھی کیا کریں، فوراً وقت ہی نہیں ہے. وہ امام علیہ السلام تک پہنچنے میں 2 مہینے لگیں گے، تو ائمہ علیہ السلام نے اس کا حل بتا دیا. جی سر بولے. اچھا، میں بالکل اس بات پہ بالکل ایگری ہوں کہ جو تقلید کا مفہوم یا تقلید کا کنسیپٹ ایک رائج ہے، وہ بالکل ایک مطلب ایسا خود ساختہ ہے. بٹ ایک فطری چیز ہے کہ فار ایگزامپل ابھی کوئی بات آپ کر رہے ہیں تو میرا آپ کے ساتھ فار ایگزامپل میں اس طرح سے کہ آپ کی جو باتیں ہیں مجھے اچھی لگتی ہیں یا لاجیکلی صحیح لگتی ہیں، تو میں پھر آپ سے کسی بھی معاملے پہ آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ بھائی آپ اس حوالے سے مجھے گائیڈ کر دیں. تو تقلید مین کہ میں آپ سے رہنمائی چاہ رہا ہوں. جو ایک سسٹم جو آپ اپروچ رکھتے ہیں تقلید کے حوالے سے پرٹیکولرلی کہ آپ بس اس کے جو بیعت ہو جائیں اور اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، مین دوسری نظر میں آپ اس کے نکاح میں آ جائیں اور جو وہ کہے آپ بس وہ کرتے جائیں. ایسا تقلید نہیں ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ ایک انسان پیدا ہوئے اور خدا نے آپ سے امتحان لینا ہے، آپ کے مجتہد سے امتحان نہیں لینا. اور میں اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہوں، میرا مجتہد جواب دہ نہیں ہے، یا میں جس سے رہنمائی لیتا ہوں وہ جواب دہ نہیں ہے. عقل اور شعور دی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ عقلی طور پر اور شعوری طور پر میں ہر علم میں، ہر کسی بھی علم میں ماہر نہیں ہو بالکل سکتا. بالکل، یہ بات بالکل صحیح ہے. تو میں کیا آپ سے رائے عالم لے سے سکتا ہوں. عالم سے پوچھنا بھائی. آپ زندگی کا اساس ہی یہی ہے کہ جس کو نہیں پتا وہ دوسرے سے پوچھتا ہے جس کو پتا ہے نا. دوسرے سے ہاں بالکل پوچھتا ہے بالکل علم حاصل کرنے کے لیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو کہے وہ صحیح ہوتا ہے. تقلید کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کہے وہ صحیح ہوتا ہے. دیکھیں حجت ہے. تقلید کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کہے یہ عقل کے خلاف ہے. ابھی آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں نا، اگر میں نے اچھا جواب دیا آپ کہتے ہیں صحیح کہ بولا اس نے. اگر میں نے غلط جواب دیا آپ تو نہیں کہتے کہ اللہ یاری نے بولا یہ حجت ہے. آپ تو کہیں گے، آپ شک کر سکتے ہیں میری بات پر. اگر میں نے کوئی ایسے جواب دیا ہے نا کہ حدیث نہ حدیث دکھایا نہ کچھ نہیں دکھایا، میں نے کہہ رہا ہے مسئلہ ایسا، بالکل آپ کو حق ہے کہ ریجیکٹ کریں یا حق الاقل شک کریں. بھائی کہہ دیں کہ مجھے ابھی ثابت نہیں ہوا ان کا جواب، مجھے نہیں سمجھ میں نہیں آئی کیا کہہ رہے ہیں. بھائی اگر آپ کو میتھ نہیں آتا، میتھ کی ٹیچر سے آپ سیکھیں گے نا، کسی پرچون والے سے تو نہیں سیکھیں گے. ہاں آپ نے اردو ادب سیکھنا ہے تو اردو ادب کے یونیورسٹی میں جائیں گے، ان کے کلاس میں جائیں گے، سیکھیں گے نا. اسی طرح بھائی، لیکن یونیورسٹی میں جائیں گے ادھر اس طرح تو نہیں کہ استاد جو بھی کہتا ہے اس کی بات ماننا ضروری ہے. آپ پوچھتے ہیں بھائی، سوال کرتے ہیں استاد سے. بھائی اگر کوئی تاریخ کی کلاس ہے نا، تاریخ یا تفسیر کی کلاس ہے، تاریخ کی کلاس ہے، میتھ کی کلاس ہے یا ادب کی کلاس ہے، آپ استاد نے اگر صحیح بات کہہ دی تو آپ مانتے ہیں. اس طرح تو نہیں کہ استاد جو بھی کہے صحیح ہے. اس طرح تو ہے نہیں. وہ تو تعلیم ہی نہیں ہے. ہاں بالکل. اب دینی معاملات میں دیکھیں ایک مقام حجیت کا کہ جو وہ کہیں صحیح ہے، جو بھی وہ کس کا ہے، وہ اللہ کا ہے، رسول کا ہے، ائمہ علیہ السلام کا ہے. وہ حجیت کا مقام ان کا ہے کہ وہ جو کہیں ہم نے ماننا ہے. یہ علماء کا یہ مقام نہیں ہے کہ جو بھی کہیں وہ ماننا ہے. علماء کا کام اگر وہ صحیح کہتے ہیں، بھائی آپ کو اطمینان ہے کہ بھئی وہ حدیث دکھا رہے ہو یہ صحیح ہے، تو بالکل ماننا، آپ اس سے سیکھ لیں، مان لیں. لیکن علماء نے اس کانسیپٹ کا بالکل اس کو 180 ڈگری اس کو غلط کیا، چینج کیا. کہتے ہیں آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. جی آپ کو سمجھ آ ہی نہیں سکتے، سمجھائیں کیا؟ آپ پہ ہماری بات ہی حجت ہے. یہ ایک بکواس ہے، یہ ایک بہت ہی غلط ہے ان کا جو انڈرسٹینڈنگ ہے علماء کا. بہت شکریہ دوست بھی شاید انتظار میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا. جزاک اللہ، بہت شکریہ. تھینک یو سر، تھینک یو. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو عزت دے.